या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा गुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से जैसा कि उससे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना, और हरगिज़ ना मरना, हरगिज़ ना मौत आने पाए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर तुम फरमाबरदार हो। हर सूरत में फरमाबरदार रहना, ऐसा ना हो कि नाफरमानी करो और मौत आ जाए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और मजबूती से चिमट जाओ। ऐन स्वाद मीम से ये लफ्ज़ आया है और उसका इसम फ़ाइल बनता आसिम, बचाने वाला। और जब ये बाब इफ्तियाल में जाता है तो उसे चिमट जाने के मानी आते हैं, यानी कुरान मजीद के साथ चिमट जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और चिमट जाओ अल्लाह की रस्सी से, जमीआ सब के सब इकट्ठे होकर। चिमटा उससे जाता है जो हिफाजत करता है। कुरान मजीद आपकी हिफाजत करेगा और आप अगर उससे चिमट जाओगे, और फिर जब चिमटता है आदमी तो उससे वो छूटता नहीं है। ये इतना अपनी जान बचाने के लिए उधर आता है। जैसे हमने कहा, आपको बताया कि आसिम जान बचाने वाला, ये उसका तर्जुमा है। तो जब इस बाब में चला गया और फिर वो इस बाब में खासियत होती है देखा देखी, एक भी चिमटा दूसरा भी चिमटा। अगर आपने कभी देखा होगा कि कहीं अल्लाह रहम करे कोई आफत आ जाए तो आदमी फिर अपनी जान बचाने के लिए कैसे फिर चिमटता है। हाँ जी, ज़लज़ला ही आ जाए तो कोई ऐसी महफूज जगह हो जहाँ आदमी को ज़लज़ले का जो है वो असर नहीं होगा, तो फिर चाहे वो एक पिलर हो या चाहे एक दरख्त हो, हाँ जी, उसके साथ फिर वो जो चिमटता है तो फिर एक चिमटा तो फिर देखा देखी सारे चिमट जाते हैं उसके साथ, फिर उसको छोड़ते ही नहीं। ये है असल बात। सब इकट्ठे मिलकर कुरान मजीद के साथ चिमट जाओ और फिर इसकी ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी जान बचाएगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और फिर जुदा ना होना। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर की है। इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम, और तुम थे आदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, पस उल्फत डाल दी, अल्लफ़ा उल्फत डाल दी, बैन क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के दरमियान। अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल दी। अब इसके पीछे एक शान नुज़ूल मैंने कल आपके सामने बात रखी थी कि शान नुज़ूल ये है कि औस और खजरज वाले, उनमें एक जंग बुआस हुई थी, उसमें बड़े आपस में कत्ल गारत हुई और बहुत लोग मरे। तो एक मरतबा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, इनमें ईमान पैदा हो गया। आया एक ऐसा मौका आया कि आपस में बैठकर खाना खा रहे थे और बड़े घुले मिले थे, तो एक बूढ़ा यहूदी करीब से गुजरा और उसने देखा कि ये तो पहले आपस में इतनी लड़ाई होती थी इनके अंदर, तो क्यों ना ऐसा हो कि इनके वो जंग बुआस याद करवाई जाए। उससे एक नौजवान लड़के को जाकर जंग बुआस के सारे असबाब वगैरह पढ़ाए और कहा कि उनके अंदर जाकर बयान करो। तो उसने आके बयान किया, शायद दूसरे किसी मौके पर बयान किया हो। तो उसमें फिर औस और खजरज के अंदर वो जो पुरानी दुश्मनी थी वो ताज़ा हो गई और लड़ने बैठ गए। यानी लड़ाई होते होते रह गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ये आयत पढ़ी और उसका वाक़या यहाँ बयान हो रहा है। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम थे दुश्मन। कुंतुम का आना जो है ख़बर जो है उसको हालत मफूली में लेके जाता है। आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, इस हरफ शर्त है, फ़ा जवाब शर्त है। और वो वक्त याद करो जब तुम थे दुश्मन, बस अल्लाह ने उल्फत डाल दी तुम्हारे दिलों के दरमियान। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, फ़अस्बहतुम फ़ेल नाक़िस है, बस हो गए
تم ہو گئے بے نعمت ہی، ساتھ اس کی نعمت کے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ نعمت ہے. ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن مجید ہے تو وہ بطور نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے. بنعمتہ اخوانا، دیکھیے جہاں یہ کہا جا رہا تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ سب اکٹھے مل کر، اور یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس تم ہو گئے ساتھ اس کی نعمت کے بھائی بھائی. اب یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد، ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے بعد تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور یہ قرآن مجید کو بطور یہاں نعمت کا ہے. اس نعمت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ میری نسل سے ایک امت بنا دے. اور ان کی دعا کا جو ظہور ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے کوئی اولاد نہیں تھی. انہی میں جو اولاد تھی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبوت آئی، باقی نہیں، نبوت مکمل ہو گئی. اب وہ جو دعا مانگی تھی وہ دعا یہ بھی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے. ان کی اس دعا کا ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن مجید کو بطور اعلیٰ انقلاب چونکہ نازل ہوا، اعلیٰ انقلاب، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم. یہ دوسرے پارے کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے. لیکن جو نعمت کا ذکر کیا قرآن مجید نے وہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تاکہ میں اپنی نعمت کو پورا کروں، تاکہ آنے والی ساری انسانیت اس سے راہ پالے. اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تکمیل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی لی. اور تکمیل کہاں ہوئی؟ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں یہ گواہی لے لی صحابہ سے کہ میں نے یہ دین مکمل کیا. صحابہ نے ہاں کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ ٹھہرا کے کہا. اب وہ جو نعمت قرآن مجید ملی، کہاں میں نے آیت پڑھی ہے وَمِنْ حَيْثُ، دوسرے پارے میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. اس قبلے کی اتباع ایسے کرنی ہے کہ کل کوئی شخص آپ کے خلاف یہ نہ کہے کہ یہ خود اس قبلے کی اتباع کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، نیکی پر کاربند رہا، ہمیں انہوں نے نہیں کچھ کہا. اتنی آپ نے اس قبلے کے یعنی اس دین کو آپ نے پھیلانا ہے تاکہ آپ کے خلاف کوئی حجت بنا کے نہ آ جائے. ہاں الا الذین ظلموا منہم، کوئی لوگ ظالم ہو گئے دنیا میں، اگر وہ آپ کے خلاف کوئی گواہی لے کے آ جائیں گے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. اور فلا تخشوہم واخشونی، اس معاشرے سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہنا. اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اس نعمت کو پورا کروں گا، یعنی اس دین نافذ ہو جائے گا، فتح مکہ ہو جائے گی، اس دین کو میں نافذ کروں گا. اللہ نے کہا.
اور دیکھیے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ آنے والے ساری انسانیت اس سے راہ پالے، جیسے ہم اس سے انسانیت اس سے راہ پاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ انقلاب بنایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اس کو بطور اعلیٰ انقلاب بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اس وقت تو بنفس نفیس انسانوں کا تزکیہ کرتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی دنیا آئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، اس کے بعد صحابہ، تابعی، تبع تابعی، عام انسان، تو اس قرآن مجید سے اپنا تزکیہ کرے گا، اور حکمت اور دانائی پھر اس کو سیکھنے سے آئے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اس سے آئے گی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جو سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، اس کی جو ناشکری ہے اس کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اس کی ناشکری قرآن مجید کہتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھیں ہم نے ان کو کتنی نعمتیں دی تھی۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، سخت جو کوئی اس نعمت کی ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت بدلہ دے۔ اب اس بات کو آپ دیکھیے، انہوں نے بنی اسرائیل نے ناشکری کی، من و سلوہ کی، کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ کہاں بیان ہوا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، تم اس نعمت کی ناشکری کرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں ساگ دے دو، ککڑیاں دے دو، ہاں جی مسور دے دو، گیہوں دے دو، یہ لہسن پیاز دے دو، تم یہ مانگ رہے ہو، تم کھیتی باڑی کرتے آئے ہو یہ مانگ رہے ہو، چلو اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، جاؤ شہر میں داخل ہو جاؤ، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، آگے پھر کیا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، ان کی اس نعمت کی ناشکری۔ نعمت کیا تھی؟ من و سلوہ تھی، 12 چشمے تھے، اس کی انہوں نے ناشکری کی اور وہ کھیتی باڑی میں آ گئے، اور پھر وہ ایسے ایک دوسرے کے محتاج ہوئے اور وہ تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت۔ آپ حیران ہو گئے کہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آج ہم روٹی تو ہم نے کھانی ہے، تو کیسے ہم اپنی ہم نے پیاز نہیں بیجے، ہم نے آلو نہیں بیجے، ہم نے کوئی پھل نہیں بیجا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ لیکن ہے یہ محتاجی، پانی کے محتاجی نہیں۔ آپ دیکھیے کب سے پانی نہیں آ رہا، بجلی کے محتاجی نہیں، آپ دیکھیے پھلوں کی محتاجی نہیں ہے، آٹے کی محتاجی نہیں ہے، گھی کی محتاجی نہیں ہے، کس چیز کے محتاج نہیں ہم؟ تو یہ محتاجی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانا تھا، لیکن اس محتاجی کا تو علاج بھی دیا ہے۔ چلیے اس علاج کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات میری مکمل ہو، کہ ہم یہی نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کھیتی باڑی کے نظام میں پیدا کر کے ہمیں محتاج بنا دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہوتا ہے، اور امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو وہ نعمت دے اور وہ انسان اس نعمت کو اپنے پاس قبضہ کر کے بیٹھ جائے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ جبکہ اس جو نعمت ہے اس کو تقسیم کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ جو کرسمس ڈے آتا ہے جن کا، اس وقت دیکھیں کہ ساری چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ جب ان کو چیزیں ملتی ہیں، ان کے دن آتے ہیں، تو وہ اپنی ساری چیزیں عام کر دیتے ہیں، سستی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام سیزنل بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا جو بھی نظام ہے، آپ کی جو بھی ضرورت کی چیزیں سب سیزنل ہیں۔ روزے آئے،
چھٹیاں آ گئی، چھٹیوں میں چل رہا ہے، نہ جوتا بک رہا ہے، نہ ورزی بک رہی ہے، نہ کاپیاں بک رہی ہیں، نہ کتابیں بک رہی ہیں، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، نہ پینسلیں بک رہی، کوئی چیز نہیں بک رہی۔ اور جب چھٹیاں فارغ ہوئیں تو سیزن شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے گرمی آئی تب سیزن، سردی آئی تب سیزن۔ یعنی آپ اپنے پھل دیکھ لیں، کیلے کا سیزن، پپیتے کا سیزن، کنوں کا سیزن، اب آم کا سیزن، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے سیزن بنایا ہے۔ یعنی جب سیزن ہوتا ہے، چیز عام ہوتی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس چیز کو ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ نہیں ہوگی اس کو اور مہنگا بیچیں گے۔ لو جی، یہ ہمارے گندم ہے، یہ سیزن، ہمارا گنا ہے، یہ سیزن، ہر چیز سیزنل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا ہے کہ جب چیز وافر ہو تو پھر یہ چیزوں کو ذخیرہ نہ کریں، بلکہ اس وقت یہ احسان کریں، اور ہم اس کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ذخیرہ کیا، ذخیرہ کرنے کی اس نعمت کو ذخیرہ کیا جو من و سلوہ ان کے پاس آتا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید نے کہا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جب وہ من و سلوہ مطلب جس جگہ پر جا کے کھانا ہوتا تھا ان لوگوں نے اس جگہ پر ہی قبضہ کر لیا، غریبوں کو دیا ہی نہیں، امیروں نے کھا لیا۔ تو یہ ذخیرہ اندیزی وہاں سے چلی ہے جو آج ہمارے اندر رائج ہے۔ قرآن مجید نے اور دین نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ دین کی تعلیم یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو ملے اس کو عام کرو، اور نعمت ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کتنی نعمتیں گنوائی ہیں، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، ان کو معزول کیا گیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس نعمت کا ذکر کیا ہے جو نعمت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو اعلیٰ انقلاب بنا کر دنیا میں حکمرانی کی ہے، نافذ کی ہے۔ تو دیکھا ہے یہ نعمت کی بات آئی ہے ہمارے سامنے۔ اب اس کے بعد آگے ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا غُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم تھے آگ کے کنارے کے گڑھے کے اوپر کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گڑھے کے کنارے سے بچایا ہے آگ۔ یقیناً وہ جو لڑائی ہو رہی تھی آپس میں، اس سے تو ایک دوسرے کے سر پھٹ جاتے، قتل و غارت شروع ہو جاتی اور نقصان ہو جاتا، دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی۔ اس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اسلام آنے سے پہلے جو ان میں آگ اندر دشمنیاں تھیں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس بچا لیا ہے تم کو اس سے، اس یعنی گرنے سے بچا لیا۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے واسطے تمہارے اپنی آیات، شاید کہ تم اس سے راہ پالو۔ دیکھا آپ نے، میں نے دوسرے پارے سے ایک آیت آپ کو سنائی ہے، فَلَا تَخْشَوْا وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ بھی یہیں آ کر بات مکمل ہوئی ہے، شاید کہ تم اس سے راہ پالو۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا غُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ یہ شفا کنارہ کہتے ہیں، علی شفا غفرتن، گڑھے کے کنارے پر آگ میں سے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ پس بچا لیا، اس نے بچا لیا تم کو اس آگ کے گڑھے سے۔ اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ کھول کر، بیان یبین، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے جس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، لکم واسطے تمہارے، اپنی نشانیاں، اپنی قرآن مجید، شاید کہ تم اس سے راہ پالو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مبارك وسلم.